सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। उनसे जानेंगे इस वक्त पंजाब में क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। वैसे तो पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश तो आ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज़ें पंजाब में आ रही हैं, ये भी हम जानेंगे। जी समी साहब। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका मसरूफ़ बड़ा स्केड्यूल है, बड़े सूबे के आप गवर्नर हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पॉपुलेशन के हवाले से। तो जो आपसे गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं, बुनियादी तौर पर जो पहला सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि एक सूबे में जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ चलती रहती हैं, बहुत मीडिया में आता रहता है, अपोजिशन भी बातें करती है। कुछ ये बताया जाता है कि पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं जो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, और आप इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं सूबे के। ये सारी सूरत हाल क्या है? वाकई कोई इस किस्म की बातें हैं या ये चाय की प्याली में तूफ़ान है? आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखें, ये गुफ्तगू जो है, ये जो बातें चल रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये 2 साल से कर रही हैं, और 2 साल से ही मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी का लीडर होता है वो नॉमिनेट करता है चीफ मिनिस्टर के लिए, और उसके बाद जो पार्लिमानी ग्रुप होता है वो फैसला करता है कि मैंने फ़लाँ शख्स को चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करना है, फ़लाँ को सपोर्ट करना है। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि प्राइम मिनिस्टर को पूरा एतमाद है उस्मान खान बुज़दार पर। फिर पार्लियामेंट के अंदर भी आपने देखा है कि कभी भी कोई ऐसी जो हमारे तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं या हमारी इत्तेहादी जमातों के MPAs हैं, कभी भी वहाँ से भी कोई ऐसी आवाज़ जो है नहीं उठी है कि हमें चीफ मिनिस्टर पंजाब की तब्दीली जो है वो चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून वालों ने भी पिछले 1.5-2 साल में कोई ऐसा जो है किरदार अदा नहीं किया जिससे साबित हो कि वो जो है उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहते। तो ये चीज़ें सिर्फ मेरा ख्याल है कि मीडिया के हद तक आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चलती हैं। तो मेरा ख्याल नहीं, जब तक उस्मान खान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर की तायीद हासिल है, उनका कन एतमाद हासिल है, तो उस वक़्त मैं नहीं समझता कि तब्दीली की कोई जो है सूरत मुझे नज़र आती है। ठीक हो गया, ये तो बड़ा आपने सही इसका एनालिसिस किया कि प्राइम मिनिस्टर का उनको एतमाद हासिल है, और जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेंगे उस वक्त तक उस्मान बुज़दार साहब की जो वज़ारत आला है उसको कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, जो लोग जो आप देखते हैं मीडिया में भी एक बड़ा वावेला है, और अरकान असम्बली भी इसकी बातें करते हैं, प्राइवेट टॉक में भी ये बात होती है कि जो गवर्नेंस है पंजाब में उसके बड़े शदीद मसाइल हैं। मुझे याद है आपकी भी एक स्टेटमेंट थी कुछ अर्सा पहले, आपने कहा था कि मैं वार्न कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग है मेरी ब्यूरोक्रेट्स को कि वो बिल्कुल सीधे हो जाएं, वगरना मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। तो बतौर ये आपका सेकंड टेन्योर है बतौर गवर्नर, तो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी की जो डीलिंग है और जो गवर्नेंस है, वो आप मुतमईन है उससे? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि टॉप लेवल पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपने देखा कि ड्यूरिंग कोविड-19, मेरे ख्याल में आप मुझसे एग्री करेंगे कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस भी और हमारी ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस भी बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमारी ब्यूरोक्रेसी ने फ्रंट लाइन पे, चाहे वो हमारी पुलिस थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी या दूसरा हमारा जो अमला था, तो इस क्राइसिस में उन्होंने
अपना जो है फ्रंट लाइन पे एक अहम किरदार जो है वो अदा किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो कोरोना है उसके फैलाव में बहुत नुमायाँ जो है एक कमी आई है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक सक्सेस ये स्टोरी है। पूरी दुनिया ये कह रही थी, प्रेडिक्शन कर रही थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब होगी, बहुत से लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से मौत की आगोश में जाएंगे। तो इस पे कंट्रोल जो है किया है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे निज़ाम में काम नहीं कर रही, पहले बेहतर परफॉर्म कर रही थी, तो मेरे अपने ख़्याल में ब्यूरोक्रेसी के अपना एक एटीट्यूड है, उनका अपना एक तौर तरीका है। तो मेरी नाराज़गी की जो वजह सी ब्यूरोक्रेसी थे वो आब पाक अथॉरिटी थी। हमने 1 साल तो हमें लग गया रेड टेप की वजह से, मुश्किल जो हर्डल से, बारियर से आब पाक अथॉरिटी इस्टब्लिश करने में। उसके बाद फिर भी रेड टेप की नज़र होती रही। तो मैं फिर मेरा जो है सब्र, इसलिए मेरा नाराज़गी या ये इसलिए आई थी कि गरीब लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से मर रहे हैं। 50% से ज़्यादा लोग बीमारियों की वजह से हस्पतालों में हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को पीने का साफ़ पानी दे दें तो बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो हमारे हस्पतालों में कमी आ सकती है, और लोग जो हैं हेल्दी नेशन जो है उससे हेल्दी पाकिस्तान जो है वो बनेगा। तो माशाल्लाह अब मैं ये बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इवन ड्यूरिंग कोविड-19 अब हमारा PC1 भी बन गया है, हमारे कंसल्टेंट भी हायर हो गए हैं, जॉब्स एप्लीकेशन भी आ गई हैं, टेंडर भी सितंबर में जाने वाले हैं, और इंशाअल्लाह अब एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को पीने के साफ़ पानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह यह है कि जो बुनियाद होती है उसको बनाने में टाइम लगता है, और कोई चेंज जो है इज़ ऑलवेज़ पेनफुल, ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए कि मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है ये बात शेयर करने में, कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट मेरी अपनी फाउंडेशन 15 लाख रुपए में लगाती थी 2013 में 14 में, वही प्लांट गवर्नमेंट के अदारे जो हैं 1.5 करोड़ में लगाते थे। तो अब भी कोई सूरत हाल ये नहीं है कि अब भी वो 15 लाख में हुकूमती अदारे लगाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक चेंज थी। मैं चाहता था कि एक अदारा होगा, आब पाक अथॉरिटी होगा, और जो काम 72 सालों में हम नहीं कर सके लोगों को पीने का साफ़ पानी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आब पाक अथॉरिटी करेगी, और इसमें इंशाल्लाह कमीशन जो है उसका हम हमेशा हमेशा के लिए उसका ख़ात्मा जो है वो कर देंगे। अच्छा, क्योंकि आप ये पानी की बात कर रहे हैं और वाकई गरीब आदमी को पीने का पानी भी मैसर नहीं है, कुछ थोड़ा सा हमें बता देंगे कि ये जो जिस अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या इसके तहत पंजाब के हर ज़िले में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, और कब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और कितनी पॉपुलेशन जो है वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेगी, अगर कोई फिगर्स आपको याद हैं इस वक्त? तो जी, मैं देखें हमने इलेक्शन से पहले वादा किया था, और मेरा तो ये ख्याल था कि हम पहले साल 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ़ पानी देंगे, दूसरे साल भी 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ़ पानी देंगे। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त के ये जो आब पाक अथॉरिटी की बनाने में इतनी बड़ी रुकावटें आएंगी, इतनी बड़ी इसके ख़िलाफ़ हमारी जो है मुश्किलात होगी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, उनको पता है कि मेरा पीने के साफ़ पानी में तजर्बा है, चीफ मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड थे, इसकी वजह से बड़ी ताख़ीर हो गई। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा एक तो ये है कि जितनी भी वाटर स्कीमें लोगों ने लगाई थी हमसे पहली हुकूमतों ने, जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे थे, वो 90%, 95% सारी वाटर स्कीमें और बंद पड़ी हैं। एक तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि उन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को, उन वाटर स्कीमों को जो कि बंद हैं, उनको हम चालू करें, और उसके साथ साथ ही नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं जो है वो, और वो वाटर स्कीमें जो हैं उनको मुतहर्रिक करें। तो इंशाअल्लाह हम तकरीबन, मेरा इंशाअल्लाह टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम इंशाअल्लाह कम से कम 10 मिलियन लोगों को पीने का साफ़ पानी देने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक क्योंकि गवर्नेंस की हम बात कर रहे थे, तो बीच में ये पानी का जो इशू था इस पर मैं चाह रहा था कि आप ज़रूर बात करें, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों से रिलेटेड है। एक महंगाई जो है मार्केट्स में
کوئی اس کا ہمیں میکنزم نظر نہیں آتا اس کو کنٹرول کرنے کا. بازار میں آپ جاتے ہیں, آج ایک چیز 10 روپے کے, کل وہ 20 کی ہو جائے, 30 کی ہو جائے, کوئی چیک نہیں ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے. ایک زمانے میں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی. ابھی جب ڈپٹی کمشنر سے بات ہوتی ہے, ایک دو کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی بس ہم حاضری لگاتے ہیں, ہمارے پاس آ جاتی ہے, ہم نے وہ ٹک مار کرنا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے عملہ بھی کم ہے, اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جو انسپیکٹرز ہیں جو چیک کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپلیکس ایشو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں, اور لوگ بجا طور پر کہتے ہیں کہ ہم چینی کی پرائس ہے, آٹے کی پرائس ہے, یہ دوسری پرائس ہے, وہ مہنگائی جو ہے ہو رہی ہے. اس مہنگائی کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت بڑی ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے گندم کی پیداوار جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے, اور شوگر کے حوالے سے بہت سے ایشوز تھے. آپ کو معلوم ہے کہ فرنزک بھی ہوا ہے, رپورٹس بھی آئی ہیں, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. لیکن اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک مؤثر پالیسی جو ہے وہ اپنانی ہوگی, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فری مارکیٹ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. جب چیزیں سرپلس ہوگی, ابنڈنس ہوگی, تو پھر کوئی بندہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا نہیں کر سکے گا. دیکھیں لوگوں کو یہاں پر بدقسمتی سے ذخیرہ اندوز بھی ہیں, ذخیرہ مافیا بھی ہے, جو کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو سٹاک کر لیں, جب شارٹیج ہوتی ہے تو اس سے وہ پیسہ جو ہے کما لیتے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ حکومت نے چینی کی امپورٹ کا بھی اعلان کیا ہے اور گندم کی بھی امپورٹ کا اعلان کیا ہے, جتنی جلدی وہ چیزیں جو ہیں ملک میں آ جائیں گی اتنی ہی جلدی سے یہ قابو پا لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں ہمیں ان اور فعال بنانا پڑے گا. لیکن یہ کہنا کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس پاور نہیں ہے یا تحصیل اسسٹنٹ کمشنر کے پاس پاور نہیں ہے, پاورز تو ان کے پاس بالکل بہت زیادہ ہیں. وہ جرمانہ کر سکتے ہیں, وہ دکانوں کو بند کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ماحول بنانا پڑے گا. دیکھیں یہ جو دکاندار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک چیز 100 روپے کی آئے گی تو ہم اس کو 90 روپے میں کیسے بیچ سکتے ہیں. تو ہمیں انشور کرنا ہے کہ یہاں سے چیز آتی ہے جس سورس سے وہاں پر بھی اس چیز کی قیمت ہو. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹ پہ بھی پیسہ خرچ آنا ہے, پھر دکاندار نے اپنا خرچہ بھی نکالنا ہے, اپنے اسٹاف کو تنخواہ بھی دینی ہے. تو یہ سارا ایک سرکل ہے جس پہ پوری توجہ کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہی مہنگائی جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی, پرائم منسٹر کی تو واضح ہدایات ہیں, صوبوں کو بھی دی ہیں انہوں نے ہدایات, چیف منسٹرز کو بھی دی ہیں, منسٹرز کو بھی, کہ بھئی مہنگائی پہ ہر صورت میں کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے. اچھا, یہ آپ نے بالکل تمام جو کریکٹرز ہیں ان کا ذکر کر دیا کہ دکاندار نے اپنا خرچہ بھی دیکھنا ہے, جہاں سے پروڈکٹ چلتی ہے اس کی قیمت بھی دیکھنی ہے. 100 روپے میں اگر آئی تو 90 روپے میں نہیں بیچی جا سکتی. لیکن وہ بیچارہ جو کنزیومر ہے اینڈ پہ, جو جس نے خریدنی ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے, اس کی آمدن کتنی ہونی چاہیے, اس کے حوالے سے کوئی ہمیں سوچتا ہوا نظر نہیں آ رہا جوئی صاحب. اور صرف ویسے بھی جب نرخ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں تو پورے لوگ ہوتے ہیں, گروپ ہوتا ہے, کمیٹی ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نرخ کتنے ہونے چاہیے, تو ان پٹ کاسٹ کو دیکھتے ہوئے پورے نرخوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ بھی چیز ہے. جی چودھری صاحب. دیکھیں میں عرض کروں, آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تو سب سے بڑا ہمارا چیلنج یہ تھا کہ ہم قرضے کس طرح دیں گے, ہم سود کس طرح ادا کریں گے, ہم قرضوں کی قسطیں جو ہیں کیسے دیں گے. ہر جو ہمارے کومنٹیٹرز ہیں, جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان والیہ ہو جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو اس پہ قابو پانا تھا. وہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی, سعودی عرب سے ہیلپ لی, عرب ایمریٹ سے ہیلپ لی, پھر اس کے بعد ہمیں چائنا نے مدد کی, تو ہمارا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا. پھر IMF کے بہت سے مطالبات تھے, بہت سے ایشوز تھے, وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر اس میں بہت ساری انرجی جو ہے وہ اس میں لگی. اور پھر بہت بڑا چیلنج تھا ہمارا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا $20 بلین تھا,
کہ $20 بلین ہمارے ملک سے باہر جاتے تھے، اور یہ انکلوڈ کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس جو ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے چیلنجز تھے ہمارے ملک کے لیے کہ پرائم منسٹر کو ان چیلنجز سے نپٹنا تھا، پھر گڈ گورننس جو ہے اس کی طرف بھی توجہ جو ہے وہ دینی تھی۔ تو ہم شروع سے لے کے اب تک ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ گڈ گورننس پہ ہے، اور جب گڈ گورننس امپروو ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 50% لوگوں کے پرابلم جو ہیں خود بخود سالو ہو جاتے ہیں، خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ الینا آپ کو سوال کرنا؟ جی بالکل، ایک سوال ہے چودھری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایک پرسیپشن ہے، خاص طور پہ اپوزیشن نے یہ پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے بہت دورے کرتے ہیں، کبھی ان کو اتنا KPK کے دورے کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ گورننس کے ایشو ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے از 55% آف پاکستان، لارجسٹ پروونس ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت جو ہے 5 سال پہلے رہ چکی ہے، یہ دوسری ہماری ٹرم ہے، تو بہت سے ایشوز جو ہیں وہاں پر پہلے ایکسپیرینس وہاں پر ہمارے MPs کو، ہمارے منسٹر کو موجود ہے، اور پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے پہلی دفعہ آئی ہے، یہ ہم لوگ جو ہیں سیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو پرائم منسٹر کا فوکس جو ہے ایک بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے، دوسرا کہ یہاں پر ایشوز جو ہیں، یہاں آبادی زیادہ ہے، ایشوز بھی زیادہ ہیں، تو پرائم منسٹر کو یہاں بار بار جو ہے آنا پڑتا ہے۔ اور پھر خاص کر اب جو پچھلی دفعہ آئے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ راوی کی جو راوی ریور کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ سارا فوکس اس طرف کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرا خیال میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پنجاب کے زیادہ دورے کرتے ہیں۔ اچھا، الائز کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں چودھری صاحبان؟ مختلف معاملات پر، خاص طور پر جب چینی کا اسکین جب آیا تھا اسکیم، تو اس میں مونس الہی صاحب نے بڑی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ میرے پاس تو کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے، میں تو صرف وہ شیئر ہولڈر ہوں۔ وہ جو چیمہ صاحب ہیں انہوں نے بہت اس حوالے سے کہا کہ اگر ہماری عزت نہیں ہے تو ہم بالکل حکومت میں نہیں رہیں گے۔ تو بزدار صاحب سے تو ملاقاتیں ہوئی ہیں کاف کے ڈیلیگیشن کی، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے کوئی اس طرح کی ابھی کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلیشن شپ الائز کے ساتھ، خاص طور پر مسلم لیگ کاف کے ساتھ پنجاب میں آپ کے کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں سمیع، میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاں پر ڈیولپڈ جو ہے ہائیلی جو ہے سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں دنیا کی، جیسا کہ مدر آف پارلیمنٹ برطانیہ کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی جب کنزرویٹو اور لبرل ڈیموکریٹس کی آپس میں کولیشن تھی، اتحادی حکومت تھی، تو ہر ویک ان کے کوئی نہ کوئی گلے ہوتے تھے، شکوے ہوتے تھے، پریڈکشن ہوتی تھی کہ اب یہ حکومت ٹوٹ جائے گی، اب جو ہیں لبرل ڈیموکریٹس جو ہیں حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب آپ اتحادی ہیں تو آپ کو گلے بھی ہوں گے، آپ کو شکوے بھی ہوں گے، آپ کو ریزرویشنز بھی ہوں گی۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بجٹ پاس ہوا ہے، بڑی سمودلی ہوا ہے، اسپیکر صاحب نے بڑا انٹرسٹ لے کے بجٹ پاس کروایا۔ اس کے بعد جب بجٹ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آنا تھا تو اس وقت بھی کاف نے کہا کہ بھئی ہم کھانے پہ آئیں نہ آئیں لیکن بجٹ کے معاملے میں ہم پورا تعاون کریں گے۔ وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے گلے ضرور ہو سکتے ہیں، شکوے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی صورت میں بھی حکومت کو گرانا جو ہے نہیں چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے شکوے شکایت اتحاد میں ہوتے رہے۔ پارٹی کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر بھی شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ مجھے جی فنڈز نہیں ملے ہیں، مجھے یہ نہیں ہوا ہے، میرا وہ ہے۔ ہم روز یہاں پر گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے لوگوں کے شکوے شکایت جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو کولیشن ہے پنجاب میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں اس کو کسی قسم کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا چودھری صاحب، پچھلے دنوں جب نیب نے چودھری برادران کے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد ان کی طرف سے ایک بات سامنے آئی، انہوں نے کہا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو یہ بات کیوں کرنا پڑی؟ دیکھیں، میں ایک تو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک پرسیپشن یا لوگوں کی سوچ ہے کہ نائب جو ہے وہ شاید
تحریک انصاف جو ہے یا تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نیب کو چلا رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مقدمات ہیں یا جتنے بھی یہ ایشوز ہیں یہ ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے کے ہیں۔ ہماری حکومت کے دوران کسی بھی اپوزیشن لیڈر یا اتحادی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ احتساب اس وقت ہونا چاہیے جب آپ حکومت میں ہیں۔ میرا تو اس بات پہ پیشن ہے کہ ہمارے ملک کو ہم اس وقت کہیں گے کہ ہمیں کامیاب ڈیموکریسی ہو گئی ہے اور کامیاب اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہو گیا ہے جب حکومت میں بیٹھے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو۔ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 72 سالوں میں جب آپ اقتدار میں ہیں تو کون سے لوگ ہیں جن کا احتساب جو ہے اقتدار میں ہوتے ہوئے ہوا ہے؟ تو اب اگر نیب کسی کو بلاتی ہے، نیب نے ہمارے منسٹرز کو بھی بلایا ہے، نیب نے ہمارے بھی لوگوں کو انکوائری جو ہے کی ہے، تو نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، تو وہ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر دیکھیں ہر جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، اس میں ریفارمز لائی جا سکتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کوئی چیز سمجھتی ہے تو اس کو اسمبلی میں لے کے آئے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن نیب کے ایکشنز کو حکومت کے ایکشن جو کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے۔ اچھا، آپ نے حوالہ دیا ویسٹرن ڈیموکریسیز کا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بھلے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے اہم معاملات کے لیے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل اپوزیشن ایک طرف ہے اور گورنمنٹ ایک طرف ہے۔ یہ ابھی جو بجٹ پہ ووٹ وغیرہ ہوئے ہیں اس کے بارے میں اپوزیشن اور بہت سارے لوگ، بہت سارا جو میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے وہ ووٹ ہوا اور کس وجہ سے جو ہے وہ بجٹ پاس ہوا۔ تو اگر آپ اس سارے منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یہاں پر آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ پھر قائم ہونا چاہیے اپوزیشن کا، گورنمنٹ کا، کو باضابطہ جو ایشوز سارٹ آؤٹ کر کے 5-10 ایشو جو اہم ہیں ان پر کوئی ایک جوائنٹ ورکنگ کمیٹی بنا لی جائے، اپوزیشن کے ساتھ بات کی جائے، حکومت کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے؟ اچھا، میں چاہوں گی چودھری صاحب اس کا جواب دیں، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، جیسے آئیں گے تو اس سوال کا جواب لیں گے کہ کیا فیوچر میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ آ سکتی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی چودھری صاحب، سمی صاحب نے سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ کیوں نہیں پہل کرتی اپوزیشن کو لے کے، بات چیت کرے اپوزیشن کے ساتھ؟ جی سمی صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جمہوریت میں اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور خاص کر جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشو ہوتے ہیں ان کو ہمیں اپنی پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایون کووڈ-19 کے دوران بھی ہم جو ہے اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک پیج پہ نہیں آ سکے۔ اس کے علاوہ معاشی ہمارے چیلنجز ہیں، ان پہ بھی ہم ایک پیج پہ جو ہے وہ نہیں آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے جو ہے وہ آغاز کرنا پڑتا ہے، پھر یہ اکٹھے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک بجٹ کی منظوری کا آپ نے فرمایا ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو مرضی بلیم گیم میں چلے جائیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے نہیں ہونے دیا، اصل بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی فضا نہیں ہے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے پہ نہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایک دوسرے کو یہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو دوسرا پتہ نہیں ساتھ دے گا، اور آپ دیکھ لیں کہ کبھی یہ آل پارٹی کانفرنس کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تحریک چلانے کی باتیں کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو
مائنڈ جو ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بھی ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن یہ میں ضرور اپوزیشن سے بھی کہوں گا اور اپنی حکومت سے بھی ضرور اپیل کروں گا کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشو ہیں ان میں کم از کم ہمیں یونٹی جو ہے وہ ضرور دکھانی چاہیے. جس طریقے سے ہم کشمیر کے ایشو پہ جو ہے پوری قوم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, چاہے وہ اپوزیشن پارٹیاں ہیں, حکومت ہے, ہم سب اس پہ ایک پیج پہ ہیں. تو اسی طریقے سے جو دوسرے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہمیں آپس میں تعاون جو ہے حکومت کو اور اپوزیشن اور خاص کر ایسے لیجسلیشن جو کہ انتہائی اہم ہیں, ضروری ہیں, ملک کے لیے ضروری ہیں, ان پہ ضرور تعاون جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا, آپ کیونکہ بہت عرصہ آپ نے یو کے میں گزارا, بڑا ایکٹیو آپ نے پالیٹکس کی اور پاکستان کے لیے بھی آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی. یہ جو وہ سٹیٹس ہے وہاں سے جو جسے GSP+ کہتے ہیں شاید, وہ اس کے حوالے سے آپ کی بڑی پرفارمنس ہے, آپ نے بڑی محنت کی. اب اس وقت جو کشمیر کا ایشو ہے, آپ کو جو ویسٹ کا نالج ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان پرشو کر رہی ہے, آر یو ہوپ فل؟ کچھ آپ کو امید ہے کہ کسی فورم پر اس طرح کی میننگ فل بات شروع ہو سکتی ہے, بھارت پر کوئی اس قسم کا پریشر آ سکتا ہے؟ دیکھیں سمی, میں نے پچھلے 40 سال کشمیر اور پیلسطین کے ایشو پہ اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے, اپنی سیاسی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے ان دو ایشوز کو دیا ہے. دنیا کا ہارڈلی اینی کنٹری ہوگا جس میں پیلسطین پہ کانفرنس ہو رہی ہو یا کشمیر پہ کانفرنس ہو رہی ہو, میں وہاں پر کشمیر کے ایشو کو, پیلسطین کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہر جگہ میں پہنچتا تھا. اس میں یقینی طور پر جو کشمیر کا ایشو تھا اس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پچھلے 70 سالوں میں جس طریقے سے ہم پروموٹ کر سکتے تھے, بدقسمتی سے اس طریقے سے نہیں کیا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی نے جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا اور اس کے بعد سارے کشمیری ہمارے بھائی بہنیں سراپا احتجاج بن گئے, جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے, جو بربریت ہو رہی ہے, جس طریقے سے جو فیک انکاؤنٹرز میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ہیومن رائٹس جو ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور ہندو توا کے گنڈے جو ہیں ان کو اب کشمیر میں بسانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور جس طریقے سے ہماری حکومت نے, پرائم منسٹر نے کشمیر کا ایشو جو ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ اٹھایا ہے, اس سے کم از کم ایک بات ضرور ہو گئی ہے کہ لوگوں کو نریندر مودی کا اور ہندوستان کا جو سیکولرزم کا لوگوں کا جو سوچ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے, نریندر مودی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کشمیر میں بھی, اور منارٹی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے, اور خاص کر جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے مسلمانوں کے خلاف اس نے انڈیا میں نافذ کیا ہے, اس کو پوری دنیا میں کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو جہاں تک آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال میں کشمیر کا ایشو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں 3 دفعہ ڈسکس ہوا ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ کے 50 سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ کشمیر کے ایشو پہ اپنی آواز جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں. امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ رہا ہے اور جو پریزیڈنٹ کا ہوپفل ہے جو بائیڈن, اس نے اپنی کشمیر میں ہونے والے ظلم پر اپنی سخت تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. یورپ میں ہمارے جو 15 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کمیشن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ کو سخت الفاظ میں خط لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو منارٹی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے, کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت جو ہے ملنا چاہیے. وہاں پہ جو ہماری ہیومن رائٹس کی جو چیئر پرسن ہے ماریا, اس نے انڈیا کے ہوم منسٹر کو خط لکھا ہے جس میں کشمیر میں اور ہندوستان میں ہونے والے ظلم جو ہے اس کا کیا گیا ہے تذکرہ. OIC میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے. تو اب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ یہ ایشو جو ہے, جو لوگ ہماری بات سننے سے گھبراتے تھے, انڈیا کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں تھے, اب وہ انڈیا کو کنڈم کر رہے ہیں. میں آئی واز سرپرائز, آئی واز ان
यूनाइटेड स्टेट्स और वहाँ पर मैं अमेरिकन सेनेटर्स को मिला, कांग्रेसमैन को मिला, तो आई वॉज सरप्राइज कि वहाँ पर भी इंडिया के ख़िलाफ़ या ह्यूमन राइट्स की जो वहाँ पर वायलेशन हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक गुस्सा और नाराज़गी जो है वो पाई जाती है। तो अब मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए, हमारे सेनेटर्स जो हैं इनको बाहर के मुल्कों में जाना चाहिए, वफूद, हमें ये मौका है कि हिंदुस्तानी के बारे में लोग जो हैं वो बड़ा अब समझते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। तो ये एक बड़ा आइडियल अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि लोगों को दुनिया में, चाहे वो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर हैं, चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, चाहे वो सेनेट के मेंबर हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हम उनके सामने कश्मीरियों का मौक़िफ़ जो है वो रखें, हाईलाइट करें, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखें, लोगों को बताएं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं उस पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने दस्तखत किए थे, तो उन पर अमल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है पहले ही बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आई बिलीव कि नाउ वी हैव टू डबल और 3 गुना हमारी एफ़र्ट्स को बढ़ाना चाहिए। हमारे सफारत खाने जो हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ये हमारा सरमाया है, हमारा असासा है, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। और आपने देखा कि अगस्त के पहले हफ्ते जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे होने वाले जुल्म को यूरोप के हर कैपिटल में, बरतानिया के हर शहर में, अमेरिका में, हर जगह पे जिस तरीके से कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है, मैं उनको इस बात पे खराज तहसीन ठीक है चौधरी साहब, प्रोग्राम में करता हूँ कि वो अपनी जद्दोजहद जारी रखें। जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे एक सवाल होगा कि वजारत इत्तलात और नशरियात जो पंजाब की है, क्या आपको लगता है वो सही तरीके से काम कर रही है? क्योंकि पंजाब के हवाले से, उसकी गवर्नेंस के हवाले से ये कहा जाता है कि वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस्मान बुज़दार साहब को सुने तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, और इमरान खान साहब भी इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़रूर कॉमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि पंजाब की वजारत इत्तलात और नशरियात क्या सही तरीके से डिलीवर कर रही है? शमसान बुखारी साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, शहबाज गिल साहब, चौहान साहब 2 दफ़ा। तो सर ये जो एक परसेप्शन है इस हवाले से भी जो अपोजिशन बहुत खड़ा करती है, वो यही बोलती है कि डिलीवर ही नहीं कर रही है पंजाब की जो गवर्नमेंट है सही तरीके से। देखें, अगर तो आप ये अखबारात में आप सुनते हैं कि दूसरे सूबों की हुकूमतें डिलीवर कर रही हैं, पंजाब की नहीं कर रही, तो फिर तो मेरा ख्याल है जो क्रिटिसिज्म है जितना पंजाब का होता है उतना ही सिंध का है, इतना ही दूसरे सूबों का है, लेकिन पंजाब को आप सिंगल आउट जो है वो नहीं कर सकते। तो जहाँ तक वजारत इत्तलात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि फयाजुल हसन चौहान साहब इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। वो बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से जो पंजाब का इशू है, जो पंजाब की जो अचीवमेंट्स हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हिज परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। उसमें कोई वजारत इत्तलात, चाहे वो हमारी फेडरेशन की शिबली फरसाद साहब भी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हैं और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, और मेरे साथ तो सेनेट में कॉलीग भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि फेडरल में भी हमारी वजारत इत्तलात बहुत अच्छा काम कर रही है और सूबे में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, ये पहले तो डायरेक्टली ये आप गवर्नर जो हैं उनके वो है इख्तियारात उनके अंडर आता था, लेकिन फिर जो उसके ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नर ये चले गए इख्तियारात वज़ीर साहब के पास और एमडी साहब के पास। फ़ॉरेन जो पब्लिशर्स हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड प्रेस है, कैम्ब्रिज प्रेस है, को 30-35 पब्लिशिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो एमडी साहब ने कुछ निसाबी किताबों पर कंटेंट पर एतराज़ करके उसको हटाने की बात की थी, कुछ नए चैप्टर सीरत नबी के शामिल करने की बात की थी। बताया जाता है कि उसकी वजह से उनको हटा दिया गया, और ये कहा जाता है कि आपको इस मामले का पूरी तरह इल्म है। तो क्योंकि ये चीज़ इस तरह से रिपोर्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे इस पर आपका मौक़िफ़ ले लिया जाए। देखिए, मैं चूँकि आपको मालूम है कि किसी को हटाना, किसी को लगाना, किसी की ट्रांसफ़र करना,
یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارا کام جو ہے چیف ایگزیکٹو کا ہے، تو اس بارے میں میں جو ہے کامنٹ کرنے سے گریز کروں گا۔ لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ تمام پبلشر میرے پاس آئے تھے، ان کی بہت سی ریزرویشنز ہیں۔ دیکھیں، ہر جو انڈسٹری ہے اس کے اپنے جابز ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ جو ہے انہوں نے اپنی روزی کمانی ہوتی ہے، بزنس ہوتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ ہم اس کو بڑا ان کے جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کو بڑا سیریس لیتے ہیں۔ میرے پاس بھی وہ لوگ آئے تھے اور ان کے جو ایشوز ہیں انشاءاللہ ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا ایک یہ بھی ایشو تھا کہ ہم سے بہت سی کتابیں جو ہیں چھاپ چکے ہیں، اگر اسی جو ہے سال جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو ان کی جو اربوں روپے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گی، وہ ان کے لیے معاشی مشکلات جو ہیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں انشاءاللہ میں شفقت محمود صاحب سے اور پنجاب گورنمنٹ سے ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے ہم ان کو ریلیف جو ہے دے سکتے ہیں یا ان کے کنسرنز جو ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر گورنر کا جو آفس ہے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، کیونکہ یہ ایک سیریمونیل سا زیادہ آفس ہے۔ یو وانٹڈ ٹو ہیو اے مور ایکٹیو رول۔ تو اب 2 سال کے بعد ابھی بھی آپ اسی فیصلے پر ہیں کہ اگر آپ کو وزیر بنایا جاتا یا کوئی اور ذمہ داری دی جاتی تو آپ اور زیادہ پازیٹیولی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی رہا یہ سب کچھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، یہ ہماری حکومت کا فیصلہ تھا کہ آپ گورنر پنجاب بنیں۔ تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیورنگ کووڈ-19 ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے ڈیورنگ کووڈ-19 جو غریب اور مستحق لوگ ہیں، جس طریقے سے ہم نے تمام 160 NGOs کو ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نیچے یکجا کیا، اکٹھے کیا، اور جس طریقے سے ہم نے ماشاءاللہ لوگوں تک راشن پہنچایا، میڈیکل ایکوپمنٹ پہنچایا، یہاں تک کہ 46,000 پریزنرز جو ہیں ان کے پاس ماسک نہیں تھی، ان کے پاس نہانے کا صابن نہیں تھا، کپڑے دھونے کا صابن نہیں تھا، سینیٹائزر نہیں تھے، تو ان کی بیسک ضروریات تھیں، ان کو بھی ہم نے پورا کیا۔ اور آپ سمیع حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہم پچھلے 4-5 مہینوں میں گورنر ہاؤس کے حوالے سے ہم 6 ارب روپے کا ہمارے NGOs مخیر حضرات کی مدد سے ہم چارٹی کا کام جو ہے ہم نے پنجاب میں کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں جن کا میں چانسلر ہوں، وہاں پر میرے پاس اختیارات ہیں، تو وہاں پر بھی ہم نے میرٹ پہ وائس چانسلر لگائے ہیں، جس سے کم از کم یونیورسٹیز کی جو کارکردگی ہے ان میں ایک نمایاں جو ہے بہتری آئی ہے۔ تو بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، اور میں یہاں پر دوسرا آب پاک اتھارٹی پہ بھی، پینے کے صاف پانی پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو اب تو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے۔ جو مجھے گورنر کہیں گے کنٹینیو رکھنا تو میں وہ رہوں گا، اگر وہ مجھے کہیں گے مرکز میں آ جائیں تو میں مرکز میں چلا جاؤں گا، جو ان کا فیصلہ ہوگا میں اس کو فالو کروں گا۔ اچھا، مجھے پتہ ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کر دیں۔ جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا گلہ کرتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہیں اور علاقے ترقیاتی کام نہیں ہے۔ اور میں اپنے علاقے شورکوٹ میں جاتا ہوں، آپ کا نیبر ہے میرا علاقہ، تو وہاں پر جو سڑکیں ہیں مثلا شورکوٹ کینٹ سے شورکوٹ سٹی تک، شورکوٹ سے جھنگ تک، آپ یقین کریں وہ سڑکیں نہیں ہیں، کھڈے ہیں بالکل، لگتا ہے کہ کچھ سال پہلے یہاں پر سڑک تھی۔ تو پیسے ہی نہیں ہے کہ یہ یا ڈیولپمنٹ فنڈ پریورٹی نہیں ہے، اور اراکین اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ اگلے الیکشن میں ووٹ ہمیں لوگ پھر کیوں دیں گے۔ یہ یو گائز مائنڈفل آف دیٹ؟ جی سمیع، آئی ایم گلیڈ کہ یو آر مطلب ان ٹچ ہیں آپ MNA سے، ہمارے MPA سے، اور جو باتیں وہ ہمیں کہتے ہیں وہ میرا تو خیال ہے شاید ہمیں ہی کہتے ہوں گے، لیکن انہوں نے میڈیا والوں سے بھی کر دی ہیں، شاید آپ کی دوستی ہوگی ان کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن میرا تو خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ کانفیڈنس میں بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایشو کیا ہے۔ ایشو ہمارا یہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا وہ 640 ارب روپے تھا۔ جب ہماری حکومت آئی ہے تو حالات ایسے تھے کہ ہم دیوالیہ ہونے والے تھے، ہم اگر مشکل فیصلے نہ کرتے
تو حالات جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے اور ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ 40 ارب روپے سے کم ہو کے 300 بلین روپیز پہ آ گیا اور 1200 ارب روپے کے پروجیکٹ آن گوئنگ تھے. یہ آپ مانیں کہ نون والے پولیٹیکل لوگ ہیں اور انہوں نے کیا یہ کہ جانے سے پہلے ہر وہ پروجیکٹ اناؤنس کر گئے. اب اگر ہم ان پروجیکٹ کی تکمیل بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ان کی پرانے جو پروجیکٹ ہیں ان پہ اپنی تختیاں لگوا رہے ہیں. وہ بھائی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ان میں تو آپ نے 10% بھی وہاں پر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. وہ ساری انویسٹمنٹ تو اب ہمارے بجٹ سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد بجٹ کم ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے بجٹ نہیں رہے. جہاں تک ایم این اے ایم پیز کا تعلق ہے ریئلی آئی سمپتھائز ود دیم, اس لیے کہ دیکھیں جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سڑکیں دیں گے, ہمیں سوئی گیس دیں گے, ہمیں پینے کا صاف پانی دیں گے, ہمیں فلٹریشن پلانٹ دیں گے, ہمارے نالیاں بنائیں گے, گلیاں بنائیں گے, سیوریج سسٹم ٹھیک کریں گے. تو یہ لوگوں کی اپنے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو سے توقعات بالکل ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ نے, لیکن وہ بدقسمتی تھے. آئی انڈرسٹینڈ دیئر فرسٹریشن, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب تیسرے اور چوتھے سال میں انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ, کیونکہ ووٹ لینے تو دوبارہ جانا ہے, پھر انہوں نے کہنا بھیا آپ نے یہ وعدہ کیا تھا یہ تو پورا نہیں کیا تو اب ووٹ آپ کو کیوں دیں. خیر جی, بہت بہت شکریہ چودھری سرور صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.